तारिक मुबारक हो और खुदा तुमको इस मुहिम में फ़तह अता फरमाएगा। इस बशारत को सुनकर मेरा दिल खुशी से सीने में उछलने लगा और फ़ौरन ही मेरी आंख खुल गई। काश ये मंज़र थोड़ी देर और रहता और मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर की कुछ देर और ज़ियारत कर सकता। मुग़ैसल रूमी, जितनी ज़ियारत किस्मत में थी कर ली। खुदा का हज़ार हज़ार शुक्र व एहसान है कि इसने अपने प्यारे हबीब को बशारत देकर भेजा। तारक, मैं अपनी किस्मत पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। मुग़ैसल रूमी, बेशक। इसी असना में सुबह की अजान हुई। मुसलमान उठकर नमाज के लिए जमा होने लगे। फिर ये दोनों भी नमाज पढ़ने के लिए चले गए। हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि 7,000 लश्कर 4 जहाज़ों में रवाना हुआ था। हर जहाज़ में अलग अलग जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती थी। नमाज से फारिग होकर ये लोग जहाज़ों के तख्तों पर आए। वो आबनाएँ जिसे ये लोग अबूर कर रहे थे सिर्फ 14 मील चौड़ी थी। दरअसल उंदलस अफ्रीका के बरे आज़म से हम आगोश होकर यूरोप को एशिया से मिलाना चाहता था कि एक तरफ से बहरे रूम और दूसरी तरफ से बहरे ज़ल्मात एक दूसरे से मुसाफा करने के लिए बढ़े और एक छोटा सा आबनाए कायम करके यूरोप और एशिया को अलग अलग कर दिया। इसी आबनाए का ज़्यादा हिस्सा तय हो चुका था और बहुत थोड़ा बाकी रह गया था। सामने जजीरा खिज़र, जिसे सब्ज़ जजीरा के नाम से भी याद किया जाता है, कि मलहका पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। ये ऐसा सरसब्ज़ खित्ता था कि दूर ही से लहलहाता हुआ नज़र आ रहा था। मुसलमानों को ये मुकाम देखकर बड़ी खुशी हुई। तारक के जहाज़ में इस वक्त कॉर्नेट जूलियन आ गया था। इसने तारक के पास आकर कहा, मुबारक हो, आप उंदलस की ज़रखेज़ और सब्ज़ाज़ार वादी के करीब आ गए हैं। तारक ने इससे दरियाफ्त किया, ये कौन सा मकाम कहलाता है? जूलियन ने कहा, ये जजीरा सब्ज़ मशहूर जगह है। तारक, और ये पहाड़ियाँ और इसके मलहका दामन क्या कहलाते हैं? जूलियन ने कहा, इसका नाम राक है, इसे किलातुल असद भी कहते हैं। तारक, क्या यहाँ शेर ज़्यादा रहते हैं? जूलियन, ये ऐसा दिलकश मुकाम है कि यहाँ हर जानवर और इंसान का जी रहने को चाहता है। नीज़ शेर भी बाकसरत पाए जाते हैं। अब जहाज़ों का रुख किलातुल असद ही की तरफ हो गया था और हर लम्हा इनके जहाज़ जजीरा खिज़र के करीब होते जाते थे। आफताब निकल आया था और इसकी शुआएं समुंदर के नीलगों पानी पर रक्स कर रही थी। सुबह का सहाना समा था। हवा के खुशगवार झोंके चल रहे थे। जजीरा खिज़र के सब्ज़ाज़ार पर आफताब की बनफशी शुआएं अजब दिलकश मंजर पैदा कर रही थी। मुग़ैसल रूमी नीज़ तमाम मुजाहिदीन इस्लाम की निगाहें इस तरफ लगी हुई थी। तारक ने कहा, किस कदर दिलकश मंजर है। जूलियन ने कहा, उंदलस का चप्पा चप्पा दिलकश है। इसमें चांदी की कानें और दूसरी चीज़ें भी भरी पड़ी हैं। हम ऐसा ही वाक़फ़ ही नहीं कि किस जगह से क्या क्या चीज़ निकाली जा सकती है। तारक ने कहा, खुदा का शुक्र है कि हम बाआफियत तमाम उंदलस के किनारे पर आ गए। अब जहाज़ किलातुल असद के करीब पहुँच गए थे कि आगे बढ़ना गैर मुमकिन हो गया था। चनाचा लंगर डाल दिए गए और जहाज़ मामूली झटके के साथ रुक गए। कश्तियाँ निकाल कर समुंदर में डाल दी गईं और सबसे पहले सामान बाहर रखा गया। जूलियन ने कहा, हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ तक आए थे, लिहाजा अब हम रुखसत होते हैं। तारक, आप कहाँ जाएंगे अब? जूलियन, मैं स्यूता जाऊँगा। तारक, बहुत अच्छा, लेकिन हाँ एक बात। जूलियन, फरमाइए। तारक, हम इस मुल्क के रास्तों से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। अगर कोई रहबर मिल सकता तो बेहतर होता। जूलियन ने कहा, अफसोस है कि ऐसा कोई आदमी मेरे हमरा नहीं। तारक ने कहा, खैर, खुदा मालिक है। जूलियन, इन पहाड़ों से गुजरकर आप खुले मैदानों में पहुंचेंगे। सीधे बढ़ते चले जाइए। उंदलस के दारुल सल्तनत टोलेडो में पहुंच जाएंगे। किसी रहबर की ज़रूरत ही नहीं है। तारक, खुदा खुद ही कोई सबील पैदा कर देगा। जूलियन, एक बात और सुन लीजिए। तारक ने कहा, कहिए, क्या बात है? जूलियन ने कहा, जजीरा सब से जो रास्ता उंदलस को गया है, वहाँ शाह राजरक का एक मशहूर सिपा सलार तदमीर कुछ लश्कर लेकर ठहरा है। ज़रा होशियार रहिएगा, कहीं वो आपको गाफिल पाकर हमला न कर दे। तारक, क्या वो सरहद की हिफाजत पर मामूर है? जूलियन ने कहा, नहीं, बल्कि इत्तफाक से इस तरफ आया हुआ है। तारक, इसके पास कितना लश्कर है? जूलियन, मुझे सही तादाद मालूम नहीं है। तारक ने कहा, और सही तादाद मालूम करने की ज़रूरत भी क्या है?
جب اس ملک میں آ ہی گئے ہیں پھر کس قدر بھی لشکر مقابلے میں آئے، اب تو موت یا فتح دونوں میں سے ایک کو حاصل کرنا ہے۔ جولین نے کہا، خدا آپ کو فتح ہی دے۔ میرے سینے میں جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے وہ اسی وقت ہی بجھ سکتی ہے جب آپ فتح یاب ہوں اور ظالم رازرک مارا جائے۔ طارق نے کہا، اطمینان رکھیے، خدا ہر ظالم کو سزا دیتا ہے۔ جولین نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے، میری لڑکی بے عزتی کے غم میں گھل گھل کر مر رہی ہے۔ طارق نے کہا، اسے تسلی دیجیے۔ جولین، آپ کی لشکر کشی کا حال سن کر اسے خود ہی تسلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب رخصت ہوتا ہوں۔ طارق، خدا حافظ۔ جولین، دیکھیے تدمیر نہایت چالاک اور تجربہ کار ہے، اس سے ہوشیار رہیے گا۔ طارق نے کہا، ہمارا تو خدا پر بھروسہ ہے اور وہی ہمارا محافظ ہے۔ جولین، خدا آپ کی مدد کرے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر جہاز پر چلا گیا۔ اس عرصے میں تمام سامان کشتیوں کے ذریعے سے کنارے پر پہنچا دیا گیا تھا اور اب شیر دل سپاہی ساحل پر جا رہے تھے۔ جب تمام لشکر ساحل پر پہنچ گیا تب طارق اور مویسل رومی بھی کشتی میں بیٹھ کر ساحل پر جا پہنچے۔ یہاں پہنچتے ہی طارق نے کہا، مسلمانوں، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے ہم اندلس کے سرسبز ساحل پر آ پہنچے ہیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ خدا مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے تمام اندلس پر قابض ہو جائیں گے۔ رات جب کہ میں سو رہا تھا تو سرکار مدینہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے اندلس کی فتح کی بشارت دی۔ جیسا کہ میں خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ہی فتح اندلس پر بھی ایمان اور یقین ہو گیا ہے، مگر میں کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا۔ سوچ لو کہ یہ مہم معمولی نہیں ہے۔ اس ملک کے چپا چپا پر ٹڈی دل عیسائی بکھرے پڑے ہیں۔ ہم راستوں سے ناواقف ہیں، پیدل ہیں اور بے سر و سامان ہیں، نیز تعداد میں بھی بہت کم ہے۔ ہم کو زیادہ محنت اور مشقت کرنا پڑے گی، اس لیے میں ان لوگوں کو جو واپس جانا چاہتے ہیں بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ شوق سے چلے جائیں، کہیے کتنے آدمی واپس جانا چاہتے ہیں؟ تمام مسلمان چپ رہے، ایک بھی نہ بولا۔ طارق نے کہا، کیا آپ میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہرگز نہیں، ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔ طارق، پھر سوچ لیجئے۔ سب نے کہا، خوب سوچ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کی آرزو شہادت کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ طارق نے کہا، یہی بات ہے۔ اچھا، جب آپ میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاز بیکار ہیں۔ ایک شخص نے کہا، ہاں بالکل بیکار ہیں۔ طارق، پھر بیکار چیزوں کو باقی کیوں رہنے دیا جائے؟ دوسرے نے کہا، ان جہازوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ طارق نے کہا، نہیں۔ مویس، اور کیا ارادہ ہے آپ کا؟ طارق، میں ان جہازوں کو آگ لگوانا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا، ہاں، جب یہ بیکار ہیں تو ضرور انہیں جلوا دیجیے۔ طارق نے کہا، اچھا، تم تمام کشتیوں اور جہازوں کو جلوا دو۔ کئی آدمی بڑے اور انہوں نے کشتیاں جہازوں میں ڈال کر جہازوں کو آگ لگا دی اور تمام مسلمان کنارے پر کھڑے ہو کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں تمام جہاز جل کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئے۔ طارق نے کہا، مسلمانوں، اب تمہاری واپسی کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ اب صرف دو ہی باتیں ہیں، یا تو شہید ہو جاؤ یا ملک فتح کرو۔ سب نے کہا، انشاءاللہ ہم اندلس کو فتح کر کے ہی رہیں گے۔ طارق، جب انسان کسی نیک کام کی کوشش کرتا ہے تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہم بھی خدا کا نام لے کر اس مہم کو شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کی ذات سے امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ سب نے کہا، انشاءاللہ۔ طارق، اچھا، خدا کا نام لے کر بڑھو، فتح اللہ کی طرف سے ہے اور وہ قریب ہے۔ سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس پرہیبت نعرہ سے تمام پہاڑ اور ساحل گونج اٹھا۔ اگرچہ اس جگہ کا نام قلعۃ الاسد تھا، مگر جب سے طارق اس جگہ آئے اس وقت سے اس کا نام جبل طارق مشہور ہو گیا اور آج بھی دنیا اسے جبل طارق ہی کے نام سے پکارتی ہے۔ اب یہ لوگ آگے بڑھے اور پہاڑ کو طے کرنے لگے۔ تمام پہاڑ نہایت سرسبز و شاداب تھے۔ طرح طرح کے چھوٹے بڑے درخت، قسم قسم کے خوش رنگ اور خوشبودار پھولوں کے پودے اور نئی نئی وضع کی گھاس تھی۔ جس طرف بھی نظر جاتی تھی گل پوش اور سبزہ زار چٹانیں نظر آتی تھی۔
اس جاذب نظر اور فرحت افزا پہاڑ کو عبور کر کے یہ لوگ دوسری طرف اس کے دامن میں اترنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک شخص زرد رنگ کا ریشمی جبہ پہنے ملا۔ وہ کچھ مضطرب اور بے قرار تھا۔ طارق نے اسے دیکھا۔ انہوں نے مغیث الرومی سے کہا، یہ شخص ایسائی معلوم نہیں ہوتا۔ مغیث، میرا بھی یہی خیال ہے۔ طارق نے کہا، اسے بلوائیں، دریافت کریں کون ہے اور یہاں کیوں پھر رہا ہے۔ مغیث، بہتر ہے۔ انہوں نے ایک سپاہی کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ سپاہی گیا اور اسے بلا لایا۔ اس نے آتے ہی طارق کو سلام کیا۔ طارق نے دریافت کیا، تم تنہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ ہی کی تلاش میں تھا۔ طارق نے حیران ہو کر پوچھا، ہماری تلاش میں؟ وہی شخص، جی ہاں۔ طارق، گویا تمہیں ہمارے آنے کی توقع تھی۔ وہی شخص، مجھے بتایا گیا تھا۔ طارق، کس نے بتایا تھا؟ وہی شخص، میں سب کچھ عرض کرتا ہوں۔ میں مظلوم ہوں، عیسائیوں کا ستایا ہوا ہوں۔ کیا آپ میری داستان سنیں گے؟ طارق، ضرور سنوں گا، ہم مظلوموں کے حامی ہیں۔ وہی شخص، آپ میری داد رسی کریں گے؟ طارق، انشاءاللہ۔ اچھا، تم اپنی داستان سناؤ۔ وہی شخص، بہتر ہے۔ طارق، مغیث الرومی اور قریب کھڑے ہوئے لوگ متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ زرد پوش ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، خوش رنگ اور بیش قیمت پوشاک پہنے تھا۔ اس کے گلے میں جواہرات کا نہایت قیمتی ہار پڑا تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، میں ایک بدبخت یہودی ہوں۔ میرا نام امامن ہے، کرتبہ کا رہنے والا ہوں، جواہرات کی تجارت کرتا ہوں، عرصہ سے یہاں مقیم ہوں اور تمام ملک میں میری ساکھ اور عزت ہے۔ خدا کی دی ہوئی دولت بھی کافی ہے، مگر اس ملک کا قانون نرالا ہے۔ کوئی آئین نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ حکام جس کے پاس دولت دیکھتے ہیں اس کی دولت لوٹ لیتے ہیں، جس کی حسین بیوی یا لڑکی دیکھتے ہیں اسے چھین لیتے ہیں۔ طارق نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، شاید تمہاری دولت چھین لی گئی ہے۔ امامن، جی نہیں، دولت چھین لیتے تو مجھے اتنا رنج نہ ہوتا۔ طارق، تو کیا بیوی کو اڑا لیا ہے؟ امامن، عرصہ ہوا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ طارق، اچھا، تو بیٹی کو چھین لیا ہے؟ امامن نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، جی ہاں، میری مرحومہ بیوی کی یادگار، میری آنکھوں کا نور، دل کے چین اور کلیجے کے ٹکڑے کو چھین لیا ہے۔ یہ کہتے کہتے امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ طارق، مغیث اور دوسرے لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ طارق نے کہا، امامن، غم نہ کرو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو واپس لا کر تمہارے دل کو ٹھنڈا کیا جائے گا۔ امامن، مجھے آپ کی ذات سے یہی امید ہے۔ طارق، کون لے گیا ہے آپ کی بیٹی کو؟ امامن، حضور جب سے رازرک اس ملک کا بادشاہ بنا ہے تب سے لوگوں کے جان و مال اور آبرو خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ اس درجہ سہ کار ہے کہ اس نے ان لڑکیوں کی آبرو ریزی بھی شروع کر دی جو بادشاہ بیگم کے پاس تہذیب و تربیت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک لڑکی فلورنڈا جو کونٹ جولین کی لڑکی ہے، ہوسکاری کی بھینٹ چڑھا گیا ہے۔ طارق، ہم کو معلوم ہے۔ امامن، اس نے تمام ملک میں کچھ عورتیں اور لوگ چھوڑ دیے ہیں۔ وہ جس عورت اور لڑکی کو حسین دیکھتے ہیں پھسلا کر، لالچ دے کر اور دھمکا کر لے جاتے ہیں۔ طارق، رازرک کی عمر کیا ہے؟ امامن، بڈھا ہے حضور، اس خبیث کو بڑھاپے میں سہ کاری کی سوچی ہے۔ طارق، لیکن لوگ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ امامن، حضور سمجھائے کون؟ سب بندہ نفس بن کر عشرت کے ناپاک گڑھے میں جا پڑے ہیں۔ طارق، تب تو ان کی حالت قابل افسوس ہے۔